अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद। हमारी आपके साथ गुफ्तगू मरहूम शेख हसन अली इस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह के हालात ज़िंदगी, वाक़यात, हिकायात और करामात के बारे में जारी थी, और हम इस सिलसिले में मरहूम शेख हसन अली इस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह के मुख्तसर हालात ज़िंदगी बयान करने के बाद अब आपकी खिदमत में मरहूम शेख हसन अली इस्फ़हानी की करामात को बयान कर रहे हैं। और इन करामात को बयान करने का बुनियादी मकसद हज़रात अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की अज़मत को आप लोगों के सामने उजागर करना है कि जब हज़रात अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के मकतब से तरबियत याफ्ता ख़ादिम और शागिर्द ऐसी करामात ज़ाहिर कर सकते हैं, तो अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का मुक़ायसा इन शागिर्दान मकतब से नहीं करना चाहिए। उन शख्सियात का और उन हस्तियों का मकाम बहुत बुलंद है, लेकिन नहायत अफसोस की बात है कि हमारे मुआशरे में बाज़ अफराद ऐसी करामात का अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से मुतअल्लिक़ इनकार करते हैं कि जो करामात उनके शागिर्दान मकतब में पाई जाती हैं। माजरा कुछ इस तरह से है कि सैयद अबुल क़ासिम हिंदी नक़ल करते हैं कि मैं मशहद मुक़द्दस के अतराफ़ में मौजूद एक पहाड़ी सिलसिले के दरमियान वाक़े एक देहात जिसका नाम हिसार सुरख़ था, वहाँ पर मैं शेख हसन अली इस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह के पास उनसे मुलाकात करने के लिए गया। ये सैयद अबुल क़ासिम हिंदी इनसे मुतअल्लिक़ मुतअद्दिद वाक़यात शेख हसन अली इस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह के हालात ज़िंदगी में बयान किए गए हैं। ये जब शेख हसन अली इस्फ़हानी से मिलने हिसार सुरख़ नामी देहात में जाते हैं, तो वहाँ इन्हें और शेख हसन अली इस्फ़हानी को एक औबाश नामी शख्स मिलता है जिसका नाम मोहम्मद कूश आबादी होता है। वो औबाश इन्हें तकलीफ़ पहुँचाने के लिए आगे बढ़ता है और इनकी तरफ रुख करके कहता है कि अगर तुमने अपनी जगह से हरकत की तो मैं तुम दोनों को कत्ल कर दूँगा। यानी शेख हसन अली इस्फ़हानी और इस सैयद अबुल क़ासिम हिंदी से कहता है कि मैं आप दोनों को कत्ल कर दूँगा अगर आपने अपनी जगह से हरकत की। तो ऐसे में शेख हसन अली इस्फ़हानी अबुल क़ासिम हिंदी से कहते हैं कि क्या तुम्हारा वज़ू है? तो शेख अबुल क़ासिम कहते हैं कि जी हाँ, मेरा वज़ू है। तो शेख हसन अली इस्फ़हानी इनका हाथ थामते हैं और उसे कहते हैं कि 2 कदम तो मेरे साथ चलो। जैसे ही 2 कदम बढ़ाते हैं तो अब शेख हसन अली इस्फ़हानी अपने इस हमरा सैयद अबुल क़ासिम से कहते हैं कि अपनी आँखें खोलो। जैसे ही वो आँखें खोलता है तो देखता है कि शहर के दरवाज़े पर ये दोनों अफराद मौजूद हैं। यानी शेख हसन अली इस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह अपने इस साथी सैयद अबुल क़ासिम हिंदी को मर्ग हतमी से निजात देते हैं और वहाँ से तय्युल अर्ज़ करवाते हुए उसे शहर में और आबादी के दरमियान ले आते हैं। ये सैयद अबुल क़ासिम हिंदी नक़ल करते हैं कि अगले रोज़ जब मैं दोबारा शेख हसन अली इस्फ़हानी के पास उनसे मुलाकात के लिए जाता हूँ, तो शेख हसन अली के पास एक टोकरी के अंदर कुछ सब्ज़ी मौजूद होती है। शेख हसन अली मुझसे पूछते हैं कि सैयद अबुल क़ासिम, इस टोकरी के अंदर क्या है? मैं उन्हें कहता हूँ कि मुझे नहीं मालूम कि इसके अंदर क्या है। फिर शेख हसन अली इस्फ़हानी मज़ीद कुछ सवालात पूछते हैं जिसका जवाब भी वो मनफ़ी में देते हैं। तो ऐसे में शेख हसन अली इस्फ़हानी उसको कहते हैं कि कल का माजरा तुमने किसी के सामने बयान तो नहीं किया? तो सैयद कहते हैं कि नहीं, मैंने किसी के साथ ज़िक्र नहीं किया है। तो शेख हसन अली इस्फ़हानी उनसे कहते हैं कि तुमने ये माजरा किसी और के सामने बयान नहीं करना है, और अगर तुमने मेरी ज़िंदगी में इस माजरा को किसी के सामने बयान किया तो वो साल तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी साल होगा। फिर ये सैयद अबुल क़ासिम हिंदी नक़ल करते हैं कि एक मरतबा दोबारा मैं शेख हसन अली इस्फ़हानी से मुलाकात के लिए हिसार सुरख़ गया। तो वहाँ मुलाकात करने के बाद शेख हसन अली ने मुझे कहा कि हम अलसतुलू
حرم مطہر میں حضرت امام رضا کی زیارت کے لیے چلیں گے۔ شیخ حسن علی اصفہانی مجھے وہاں سے لے کر آتے ہیں اور ہم حرم مطہر میں زیارت کے لیے شرفیاب ہوتے ہیں۔ یہ سفر بھی طی الارض کے ذریعے ہی انجام پاتا ہے، اور پھر حرم مطہر سے کچھ افراد یعنی ایک کاروان کی صورت میں دہ سرخ جا رہے ہوتے ہیں۔ ان کی ملاقات وہاں شیخ حسن علی اصفہانی سے حرم مطہر کے بست میں ہو جاتی ہے، اور جب یہ کاروان حصار سرخ پہنچتا ہے تو وہاں جا کر لوگوں کو بتاتا ہے کہ صبح شیخ سے ہماری حرم مطہر میں ملاقات ہوئی تھی، تو وہ اہل علاقہ نہایت تعجب کرتے ہیں کہ شیخ تو یہیں پر تھے، یہاں سے تو گئے نہیں ہیں، آپ کی ملاقات وہاں پر ان سے کیسے ہو گئی؟ چونکہ ظاہر ہے فاصلہ زیادہ ہے، اور آج کل کی طرح جدید ٹرانسپورٹ بھی موجود نہیں ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے اور سواری درکار ہوتی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ شیخ حسن علی اصفہانی جو یہاں موجود ہیں وہ صبح حرم مطہر میں زیارت کے لیے پہنچے ہوں؟ یہ ممکن نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ طی الارض سے ہی پہنچے ہوں۔ ایک مرتبہ پھر یہی سید ابو القاسم ہندی ایک اور ماجرا نقل کرتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یہ کہا کہ تم جاؤ اور تربت نامی شہر کے فلاں مقام پر جو ایک پہاڑ واقع ہے جس کا نام بیچک صلوات ہے، اس پہاڑ کے اوپر جاؤ، رات تم نے وہاں پہاڑ کے اوپر قیام کرنا ہے، اور پھر صبح علی الطلوع آفتاب نکلنے سے پہلے اور سورج نکلنے سے پہلے اس پہاڑ کے اطراف میں موجود کچھ پودے ہیں، ان کو مخصوص مقدار میں تم نے توڑ کر وہاں سے لانا ہے۔ جب یہ سید ابو القاسم ہندی اس تربت نامی شہر میں پہنچتے ہیں تو وہاں جب لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سید آئے ہیں اور یہ پہاڑ کے اوپر جانا چاہتے ہیں، تو وہ لوگ اس سید سے کہتے ہیں کہ آپ رات کے وقت اس پہاڑ کی طرف نہ جائیں، چونکہ وہاں پر کچھ اجنہ ہیں، کچھ ارواح ہیں کہ جو انسانوں کو وہاں تکلیف پہنچاتی ہیں اگر کوئی وہاں جانے کا ارادہ کرے، تو آپ رات کو تو حتماً اس طرف نہ جائیں۔ لیکن چونکہ اس سید کو شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا ہوتا ہے کہ آپ نے رات اس پہاڑ پر بسر کرنی ہے اور صبح سورج نکلنے سے پہلے آپ نے وہ پودے توڑ کر لانا ہے، تو ایسے میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے تو حکم ہے، میں نے تو جانا ہے۔ لہٰذا یہ رات اس پہاڑ کے قریب پہنچتے ہیں، وہاں جا کر اپنے جو گھوڑا ہے اس کو وہاں باندھتے ہیں اور رات وہاں قیام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ جیسے ہی یہ وہاں اپنا سامان رکھتے ہیں تو ان کو مختلف قسم کی خوفناک آوازیں سنائی دینا شروع ہو جاتی ہیں، جس سے ان کا گھوڑا نہایت ہی وحشت زدہ ہو جاتا ہے کہ جیسے وہاں سے ابھی فرار کر جائے اور اپنی افسار توڑوا کر بھاگ جائے۔ تو ایسے میں یہ سید بلند آواز سے اس پہاڑ کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو، مجھے شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا ہے، اور اگر تم مجھے تنگ کرو گے تو میں تمہاری شکایت شیخ حسن علی اصفہانی سے جا کر دوں گا۔ تو ایسے میں وہ تمام آوازیں منقطع ہو جاتی ہیں، خاموش ہو جاتی ہیں، گھوڑا بھی نہایت آرام سے بیٹھ جاتا ہے ایک سائیڈ پر، اور یہ وہاں رات بسر کرتے ہیں۔ صبح جب ہوتی ہے تو یہ سید وہاں سے اس مخصوص پودے کو جس کا شیخ حسن علی اصفہانی نے ذکر کیا تھا، اس کی شاخیں توڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب وہ مقدار جو شیخ حسن علی اصفہانی نے بیان کی تھی اس مقدار کو جمع کر لیتے ہیں تو اور باندھ لیتے ہیں، تو پھر یہ خود سوچتے ہیں، ان کے دل میں ایک یہ گمان آتا ہے کہ کیوں نہ میں اس پودے سے کچھ مقدار اپنی ذات کے لیے بھی جمع کر لوں۔ جیسے ہی پودے کو توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں تو اوپر پہاڑ سے پتھر گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس قدر خوفناک ماحول ہوتا ہے کہ ان کا گھوڑا پھر افسار توڑوا کر بھاگنے کے ارادے سے جو ہے وہ بےتابی کرتا ہے۔ یہ نہایت ہی مضبوطی سے اس کی افسار تھامتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ شاید یہ کوئی فطری سا ایک طبیعی سا کوئی ایک عمل ہے جو پہاڑ سے پتھر گر رہے ہیں، تو دوبارہ اسی نیت سے یہ پودے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں تو دوبارہ اسی طرح سے پہاڑ سے پتھر گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس سے انہیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ماجرا کوئی معمولی ماجرا نہیں ہے، لہٰذا واپس آتے ہیں۔ جیسے ہی شیخ حسن علی اصفہانی کی خدمت میں پہنچتے ہیں تو شیخ نہایت ہی ناراضگی کے ساتھ اس سید ابو القاسم سے کہتے ہیں کہ دیکھو، تمہیں جو میں نے مقدار کہی تھی، تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی کہ تم اسے زیادہ مقدار میں توڑتے؟ تمہیں جب کہا ہے کہ مخصوص مقدار میں تم نے لے کر آنا ہے تو اس سے زائد جو تم فضول فکر کر رہے تھے وہ تمہیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔
تو یہ سید کہتے ہیں کہ مجھے اس ماجرا سے یہ علم ہوتا ہے کہ شیخ حسن علی اصفہانی اس تمام مدت میرے خیال میں تھے اور مجھے جو ہے وہ دیکھ رہے تھے، جو ان کو میرے قلبی ارادے کا بھی علم ہوا کہ میں اس پودے کو اپنے لیے توڑنا چاہتا ہوں اور اپنے لیے لانا چاہتا ہوں۔ پھر ایک مرتبہ کا مزید واقعہ ہے کہ یہی سید ابو القاسم ہندی نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہزار مسجد نامی پہاڑ کے پاس موجود کچھ پودے ہیں، ان کو توڑ کر تم میرے پاس لے کر آؤ۔ میں اپنے ایک دوست کے ہمراہ اس پہاڑ کی طرف جاتا ہوں، وہاں سے کچھ پودے توڑتا ہوں اور انہیں شیخ حسن علی اصفہانی کی طرف لانے کی غرض سے میں وہاں سے حرکت کرتا ہوں۔ راستے میں ہمارا ایک جگہ پر قیام ہوتا ہے، وہاں سے میں کچھ پودے توڑتا ہوں اور انہیں آگ لگاتا ہوں، اور پھر آگ لگانے کے بعد میں ان میں تانبے کا سکہ پھینکتا ہوں۔ ظاہراً یہ سید ابو القاسم ہندی کو ذہن میں ایک ایسی ترکیب سوچی کہ یہ تانبے سے سونا بنائے، لہٰذا پودوں کو جب آگ لگتی ہے اس میں یہ تانبے کا سکہ پھینکتا ہے تو اس کا رنگ تبدیل ہوتا ہے اور وہ تانبے سے سفیدی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر یہ ایک دوسرے پودے کو جو ہے وہ امتحان کرتا ہے، ایک دوسرے پودے کو، جڑی بوٹی کو توڑتا ہے، اس کو آگ لگاتا ہے اور پھر اس میں ایک تانبے کا سکہ پھینکتا ہے تو اس کا رنگ زرد ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے تجربات اپنے کر رہا ہوتا ہے اور پھر بعد میں وہیں پر ہی آرام کرنے کے لیے کچھ دیر لیٹ جاتا ہے۔ بعد میں انہیں پیاس محسوس ہوتی ہے، پیاس کی شدت ہوتی ہے، تو یہ اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ جاؤ نیچے پہاڑ کے تھوڑا سا چشمہ ہے، اس سے تم ڈول پانی کا بھر کے لاؤ، مجھے پیاس لگی ہوئی ہے۔ وہ دوست نیچے جاتا ہے اور جیسے ہی اس ڈول کو پانی سے بھرتا ہے تو کوئی اس کے ہاتھ سے اس ڈول کو چھین کے پانی خالی کر دیتا ہے۔ یہ دوبارہ اٹھاتا ہے تو دوبارہ بھی ماجرا اس طرح ہی ہوتا ہے۔ یہ خوفزدہ ہو کر اوپر آتا ہے اور آ کر سید ابو القاسم سے کہتا ہے کہ میں نیچے جاتا ہوں، پانی سے ڈول کو بھرتا ہوں، کوئی میرے ہاتھ سے اس ڈول کو چھینتا ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہا ہے اور پانی خالی کر دیتا ہے، میرے ساتھ تو اس طرح سے ہوا ہے۔ تو یہ سید خود جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں لے کر آتا ہوں۔ یہ سید بھی جب نیچے جاتے ہیں، ڈول کو پانی سے بھرتے ہیں تو اس کے ہاتھ سے بھی کوئی اس ڈول کو چھین لیتا ہے اور پانی کو خالی کر دیتا ہے اور ڈول کو پھینک دیتا ہے۔ یہ سید بھی نہایت وحشت زدہ ہوتے ہیں اور پھر بلند آواز سے کہتے ہیں کہ دیکھو مجھے شیخ حسن علی اصفہانی نے بھیجا ہے، اگر تم مجھے تکلیف پہنچاؤ گے تو میں تم لوگوں کی شکایت شیخ حسن علی اصفہانی سے جا کر کروں گا۔ ایسے میں ایک قہقہی کی آواز آتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ منقطع ہو جاتی ہے۔ یہ سید آگے بڑھتے ہیں، ڈول میں پانی جمع کرتے ہیں اور اسے لاتے ہیں۔ دونوں دوست پانی پیتے ہیں اور جیسے ہی شیخ حسن علی اصفہانی کے پاس واپس پہنچتے ہیں تو شیخ کہتے ہیں اگر تم میرا نام نہ لیتے وہاں پر تو ایک قطرہ بھی تمہیں وہاں سے پانی نصیب نہیں ہونا تھا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ تم وہ جو پودے توڑ کے وہاں پہ تجربے کر رہے تھے نا، یہ بات ناگوار گزری تھی ان موجودات کو اور وہ تمہیں پانی لے جانے نہیں دے رہے تھے۔ شکر کرو کہ تمہاری جان گلو خلاصی ہوئی ہے اور تمہاری جان بچ گئی ہے۔ تو اس سے یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ شیخ حسن علی اصفہانی تمام مدت ان کا خیال رکھ رہے تھے، انہیں مشاہدہ کر رہے تھے اور ان کی قلبی کیفیات سے بھی آگاہ تھے۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی، واقعات اور حکایات کے بارے میں جاری رہے گی۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔